मेरा नाम मोहम्मद उस्मान जावेद है और मैं इखलास इंटरनेशनल स्कूल की जो पंजाब और केपी के ये दो सूबे हैं मेरे पास, इनको मैं देखता हूँ। हमारे जो ब्रांड्स हैं, डायरेक्शन स्कूल और इखलास स्कूल, ये दो ब्रांड्स हैं। आप लोगों से आज मीटिंग करने का बिलखसूस मकसद ये था कि मैं आपको बता सकूं कि हमारा सिस्टम क्या है, हम किस तरह काम कर रहे हैं और क्या फ़र्क है दीगर स्कूलों से हमारे सिस्टम का। आइए मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। गए वक्तों की बात है, पुराने वक्तों में जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इतने ज़्यादा नहीं होते थे। मैं और आप अक्सर ये सुनते हैं, ये देखते हैं, पढ़ते हैं कि लोग इल्म हासिल करने के लिए दूर दराज ट्रैवल किया करते थे। कई वाक़यात आपने पढ़े होंगे, पैदल जाते थे, काफिलों में जाते थे, जानवरों की सवारियों पे लोग सफ़र करते थे। ऐसा ही एक नौजवान हसूल इल्म का इंतहाई मुतलाशी और शौकीन था। वो हर वक्त सफ़र में रहता था, हर वक्त ट्रैवल करता था। कहीं से भी उसको कोई चीज़ मिलती थी इल्म के मुतल्लिक, वो उसको पिक करने के लिए वहाँ पहुँचता था, सफ़र इख्तियार करता था। ऐसे किसी ने उसको बताया, वो एक शहर की तरफ उसने सफ़र इख्तियार किया और महीनों की मुसाफत तय करने के बाद वो उस शहर में पहुंचा। जब वो उस शहर में पहुंचा तो अब बाल और दाढ़ी गर्दालूद है, बुरे हालात हैं, कपड़े फटे हुए हैं, जूते टूट चुके हैं। तो वो उसने कहा कबल इसके कि मैं किसी दरसगाह की तरफ जाऊं, मैं अपनी हालत दुरुस्त कर लूं पहले, और वो शहर के हमाम की तरफ जाता है। लेकिन जब वो शहर के हमाम की तरफ सफर कर रहा है तो वो ये देखता है कि शहर तो खाली खाली है, इसमें मौजूद लोग नजर नहीं आ रहे, दुकानें बंद हैं, बाजार बंद हैं, भूख का आलम है, कोई बंदा ही नजर नहीं आ रहा उसको। अब जब उसको कोई नजर नहीं आ रहा तो वो क्या करता है कि वो एक नजर आने वाले शख्स से पूछता है कि ये सब लोग कहाँ चले गए हैं, ये मामला क्या है, लोग कहाँ पर हैं। तो उसे बताता है बताने वाला कि आज बादशाह वक्त ने एक मुनाजरा रखा है, एक इल्मी बहस है जिसमें तमाम लोग सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। अब वो तो वही वाली बात हुई ना कि प्यासे का कुआं बिल्कुल पास नजर आया, उसने तो सफर इस चीज के लिए इख्तियार किया है। अब वो दौड़ता है उस चीज की तरफ, रिगार्डलेस ऑफ के उसकी कंडीशन क्या है, वो बगैर अपनी हालत दुरुस्त किए वहां पहुंचता है। अब जाके वो ये देखता है कि एक आलीशान किस्म का पंडाल लगा हुआ, खूबसूरत पंडाल है, उसमें कारपेट बिछे हुए हैं, उनके ऊपर चांदनियां बिछी हुई हैं, और ताहद्दे निगाह जो है ना वो लोगों का एक जम्मे गफीर है जो वहां पर इकट्ठा है। अवाम के सामने एक स्टेज है, उस स्टेज का शाही जलाल जो है ना वो वाज़ेह है कि बादशाह सदर नशिस्त के ऊपर सोने का ताज पहन के बैठा हुआ है, साथ उसके वजीर आजम है जिसने बड़ी कीमती कबा पहन रखी है, और काजी वक्त है वो जिसका जलाल उसके आलीशान इमामे से शो हो रहा है। दाईं तरफ जैसे आप लोग बैठे हैं, एक स्कॉलर्स की टीम बैठी है। वो अपने कद काठ से, अपने लिबास से ही जाने जा रहे हैं कि ये इस इलाके के, इस रीजन के जय्यद स्कॉलर्स हैं, ऑथेंटिक स्कॉलर्स हैं। बाईं तरफ एक और टीम बैठी हुई है। और ये नौजवान जब ये सारा मामला देखता है तो भाग के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है उस मजलिस के, लेकिन जो गेट कीपर होता है, जो गार्ड होता है, वो उसको पकड़ लेता है और उससे कहता है कि देखो है फकीर, ये तुम्हारे जैसे लोगों के अंदर जाने के लिए इजाजत नहीं है, ये एक इल्मी डिबेट है, इल्मी बहस है, स्कॉलर्स उलमा यहाँ मौजूद है, तुम काम उठा के अंदर भागे चले आ रहे हो। वो उसको समझाता है, उसकी रिक्वेस्ट करता है, उसको बताता है कि नहीं यार, मैं तो कितना सफर करके आया हूं, मेरा तो मकसद ये है, लेकिन उसकी एक नहीं सुनता और धक्के देके उसको वहां से बाहर निकाल देता है। जब वो उसको धक्के देके बाहर निकाल देता है, अब इतनी करीब मंजिल जब आती है तो उसको उस सफर की सोबतें याद आती हैं, उसका दिल टूटता है, तो आंखों से छमाछम आंसू जो है वो बरसने शुरू हो जाते हैं। गार्ड जब उसकी ये हालत देखता है ना तो उसका भी दिल थोड़ा नरम पड़ता है। वो उसको वापस बुलाता है कि नौजवान वापस आओ, और उससे कहता है कि देखो, मुझे इजाजत नहीं है कि मैं तुम्हें मजलिस के अंदर जाने दूं, लेकिन ये जो जहां लोगों ने पीछे जूतियां उतार रखी हैं, यहां तक तुम्हें जाने की मैं इजाजत देता हूं। अब वो किसी प्रोटोकॉल का भूखा तो होता नहीं है, वो इसी पे इत्तेफाक करता है कि मुझे कुछ सीखने को तो मिलेगा, वो मजलिस की जूतियों पर ही बैठ जाता है।
ادھر سے بادشاہ جو ہے نا وہ مناظرے کا اعلان کرتا ہے. اب ڈیکورم یہ ہے مناظرے کا، طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دائیں طرف والی جو ٹیم ہے وہ بائیں طرف والوں سے کوئی مسئلہ یا سوال پوچھتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں، یہ ان سے پوچھتے ہیں، جواب ملتا ہے ان کو. اگر کسی ٹیم کو سوال کا جواب نہیں آتا تو وہ پوچھنے والے کی طرف لوٹا دیتے ہیں، یہ اچھا چلے آپ ہی بتا دیں. اور اگر پوچھنے والے کے پاس بھی سوال کا جواب نہیں ہے تو وہ بادشاہ کی طرف لوٹاتے ہیں. بادشاہ وزیر سے، قاضی سے مشورہ کرتا ہے، اور اگر جواب مل جاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو عام پبلک کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اور عام پبلک بھی کوئی عام پبلک نہیں ہے، آگے علماء ہیں اور پیچھے جنرل پبلک ہے، ہزاروں کا ایک مجمع ہے. سوال آیا دائیں طرف سے، بائیں طرف والوں نے جواب دیا، انہوں نے سوال پوچھا، انہوں نے جواب دیا، اور سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک ٹیم نے دوسری سے سوال پوچھا اور ان کو اس مسئلے کا جواب نہ آیا. جب ان کو اس مسئلے کا جواب نہ آیا تو انہوں نے پوچھنے والوں کو لوٹایا، پوچھنے والے کو بھی اس ایشو کا جواب نہیں پتا. اب وہ بادشاہ سے کہتے ہیں کہ آپ جواب دیں. بادشاہ قاضی سے پوچھتا ہے، وزیر اعظم سے پوچھتا ہے، لیکن اس کو جواب نہیں بن پا رہا. اب ڈیکورم کے مطابق وہ اٹھتا ہے اور جنرل پبلک سے، جو منچ کے نیچے بیٹھے ہیں، ان سے سوال کرتا ہے کہ ہے کوئی جس کے پاس اس مسئلے کا جواب ہو. تو وہ نوجوان یہ کہتا ہے کہ میں نے مجلس کی جوتیوں پر بیٹھے بیٹھے ہی ہاتھ کھڑا کیا کہ مجھے اس مسئلے کا جواب معلوم ہے، لیکن بادشاہ نے ایک نظر میری طرف جب دیکھا تو صرف نظر کیا، مجھے اگنور کیا اور رخ پھیر لیا. ادھر ادھر دیکھ کے اس نے وہ سوال دوبارہ دہرایا. تو وہ نوجوان کہتا ہے میں نے پھر ہاتھ بلند کیا کہ مجھے اس مسئلے کا جواب آتا ہے. بادشاہ نے پھر مجھے دیکھا اور جان بوجھ کے اگنور کیا، شاید میری ظاہری حالت کے پیش نظر اس نے اگنور کر دیا. اور جب بادشاہ نے تیسری دفعہ وہ سوال دہرایا تو میں نے پھر ہاتھ کھڑا کیا. مجبوراً بادشاہ کو مجھ سے مخاطب ہونا پڑا کہ یہ تو باز ہی نہیں آ رہا. بادشاہ نے کہا دیکھو اے فقیر، یہ کوئی مذاق اور مسخری کی محفل نہیں ہو رہی یہاں پہ. اگر تو تمہیں جینوئنلی اس سوال کا، اس مسئلے کا جواب معلوم ہے تو بولنا، ورنہ اس محفل کی بے ادبی کی سخت سزا تمہیں ملے گی. تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ نہیں، مجھے واقعی ہی مسئلے کا جواب پتہ ہے، اور پھر وہ مسئلے کا جواب دیتا ہے. اب وہ مسئلے کا جواب جو علماء وہاں بیٹھے ہیں اس کو ٹھیک پاتے ہیں. حیرانگی کی ایک کیفیت ہو جاتی ہے کہ اتنے بڑے جید اسکالرز، اٹسیلف بادشاہ، وزیر اعظم اور ہزاروں کی تعداد میں جنرل پبلک جس مسئلے کا جواب نہیں دے سکی، ایک فقیر، ایک وضع کے بندے نے، ایک گرد آلود بالوں اور داڑھی والے نے، پھٹے لباس والے نے، ٹوٹے جوتوں والے نے اس کا جواب دے دیا. حیرانگی چھا جاتی ہے. تو وہ نوجوان دوسری دفعہ مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے ٹھہرو ٹھہرو، مجھے تو اس مسئلے کا دوسرا حل بھی معلوم ہے. اب وہ دوسرا حل دیتا ہے. اب جب دوسرا حل دیتا ہے نا، تو وہ جو ہزاروں کا مجمع جن کی نظر بادشاہ کے سونے کے تاج پہ ہے، وزیر اعظم کی قبا اور قاضی کے امامے پہ جمی ہے، وہ اس جلال کو چھوڑتے ہیں اور پیچھے کی طرف نظر دوڑاتے ہیں کہ ایسا کون آ گیا ہے جس کے پاس اتنے پیچیدہ مسئلے کے ایک نہیں دو حل موجود ہیں. ایسی ہی کیفیت میں وہ تیسری دفعہ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھہرو ٹھہرو، میرے پاس تو مسئلے کا تیسرا حل بھی موجود ہے. اب جب وہ تیسرا بھی اس مسئلے کا حل دیتا ہے جس کا حل کسی کے پاس تھا ہی نہیں، تیسرا درست حل دیتا ہے، تو بادشاہ بے اختیار سٹیج سے بھاگتا ہے. لوگ اسے رستہ دیتے ہیں، وہ اس نوجوان کو مجلس کی جوتیوں سے اٹھاتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے، اس کو لا کے اپنی نشست پہ بٹھاتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے. لوگ اور بڑے بڑے علماء اس کی دست بوسی کرتے ہیں، اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، اسے وہ امامہ سجایا جاتا ہے. تو وہ نوجوان وہاں وہ تاریخی جملہ کہتا ہے جو میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کی ظاہری حالت، اس کی مفلسی انسان کو مجلس کی جوتیوں تک محدود کرتی ہے، لیکن اس کا علم اس کو آن کی آن میں وہ پروٹوکول دلواتا ہے جو وقت کے وزیر اور بادشاہ کو وہ ہوتا ہے. یعنی وہ مجلس کی جوتیوں سے منچ پر آن کی آن میں سفر کر لیتا ہے اگر وہ علم والا ہے. تاریخ نے اس نوجوان کو شیخ سعدی لکھا ہے. شیخ سعدی اپنی آپ بیتی اپنی ہی ایک کتاب میں لکھتے ہیں. آنریبل ٹیچرز، آپ کو یہ واقعہ سنانے کا ایک مقصد تھا. سوچئے، اگر اللہ نے علم کو یہ مقام دیا ہے تو علم دینے والے کو اللہ نے کیا مقام دے رکھا ہے؟ کیا پروٹوکول ہے علم دینے والے کا؟ اس کا کیا مقام ہے؟ اگر ان اے منٹ، ود ان سیکنڈز علم انسان کا سٹیٹس بدل سکتا ہے، تو پھر دیکھیے اور سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے علم دینے والے کو کیا مقام و مرتبہ دے رکھا ہے. آپ نے اور میں نے ساری زندگی میں
بے شمار واقعات سنے ہیں کہ ٹیچر یہ ہے، ٹیچر وہ ہے، ٹیچر کا یہ پروٹوکول ہے، یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے، یہ رول ماڈل ہوتے ہیں. یقین مانیے یہ ساری باتیں سچ ہیں. اس سے بڑھ کے ہوگا، اس سے کم نہیں ہوگا. چند باتیں میں نے اس ضمن میں آپ سے کرنی ہے. نمبر 1، آپ اور میں، وی آر دا موسٹ ٹرسٹڈ پیپل آف دا سوسائٹی. سب سے زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے ہمارے اوپر، سب سے زیادہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے ہمارے اوپر. کیسے میں اس کو ثابت کروں آپ کے سامنے؟ آپ میں سے اکثر لوگوں نے، خاص طور پہ فیمیلز، کبھی نہ کبھی کسی شاپنگ سینٹر میں گئی ہوں گی. آپ خریداری کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، کسی پارک میں بھی کبھی نہ کبھی گئے ہوں گے، کسی گیٹ ٹوگیدر میں فیملی کے ساتھ بھی گئے ہوں گے. تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پارکس میں فیملیز آئی ہوتی ہیں، ساتھ بچے ہوتے ہیں، تو ماں انگلی پکڑا کے بچے کو لے کے چل رہی ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں یہ بھی ایک عادت ہے کہ خوبصورت بچے ہوتے ہیں نا، لوگ ان کو اشارے کرتے ہیں، لوگ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، لوگ ان کو کرتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں. لیکن اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کسی شاپنگ سینٹر میں جیسے ہی بچہ کسی اجنبی کی طرف متوجہ ہو کے ماں کی انگلی چھڑوانے لگتا ہے نا، وہاں فوراً اس کو قریب کر لیتی ہے. پارک میں ہم قریب کریں، ہم اپنے بچے کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی اجنبی کے حوالے نہیں کرنا چاہتے. آپ بینگ اے ٹیچر، ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ اجنبیوں سے انٹریکٹ نہیں کرنا، ان سے دور رہنا ہے، کچھ لے کے نہیں کھانا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آئیے میں آپ کو تصویر کا دوسرا رخ دکھاتا ہوں. یہاں ایک پرنسپل بیٹھی ہے، باہر سے ایک والدہ آئی ہے، اس کے پاس اس کی زندگی کا کل سرمایہ اس کی بچی یا بچہ ہے. والدین کے لیے اولاد از دا موسٹ پریشیس ایسٹ. ایسے ہی ہوتا ہے نا جی، سب سے قیمتی سرمایہ اولاد ہے والدین کے لیے. اب وہ سب سے قیمتی اثاثہ لے کے یہاں آتی ہے، یہ اس کا داخلہ کرتی ہیں، اور وہ ٹرسٹ پہ، یقین پہ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس دیوار کے پیچھے کس اجنبی نے میری بچی کو ڈیل کرنا ہے. وہ 6-8 گھنٹے کے لیے دے کے چلی جاتی ہے. جو ماں اپنی اولاد کا ایک سیکنڈ کا ٹرسٹ نہیں کر رہی، وہ آپ کو اپنا بچہ 6-8 گھنٹے کے لیے دے کے چلی گئی ہے. سو وی آر دا موسٹ ٹرسٹڈ پیپل آف دا سوسائٹی. پہلی بات. نمبر 2، ہم انتہائی قابل فخر لوگ ہیں. کیوں ہم قابل فخر لوگ ہیں؟ وی آر دا موسٹ پراؤڈ پیپل آف دا سوسائٹی ایز ویل. کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کتنے قابل فخر ہیں، آپ کا سٹیٹس کتنا ہائی ہے سوسائٹی میں؟ سوچئے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وائی وی آر سو پراؤڈ. وی کوڈ بی اینی تھنگ، ہم کچھ بھی بن سکتے تھے. ایسے ہی ہے نا جی. انسان کی جو ڈور ہے وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، انسان کی ڈور قدرت کے ہاتھ میں ہے. اینڈ دا نیچر، قدرت از دا موسٹ پاورفل. ایسے ہی ہے نا. آپ کچھ بھی ہو سکتے تھے. نیچر کا کام ہے نا جی، قدرت کا کام ہے. وہ ہو سکتا ہے آپ کو ڈاکٹر بنا دیتا، اور ایک کلاس میں جہاں آپ پڑھتی تھیں کوئی ڈاکٹر بھی بنا ہوگا، کوئی انجینئر بنا ہوگا، کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں گیا. لیکن قدرت نے آپ کو ڈرائیو کیا، اور ڈرائیو کر کے وہ سٹیٹس دیا جہاں آپ پر سب سے زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے. آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، میں ڈاکٹر یا انجینئر یا کسی پیشے کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قدرت نے ہمیں ایک اسٹیمڈ آرگنائزیشن کا حصہ بنایا، جہاں لوگ ہم پہ اعتماد کر کے اپنا بچہ ہمارے حوالے کر کے چلے گئے. اینڈ وی آر دا پراؤڈ پیپل. ہمیں فخر محسوس، میں فخر محسوس کرتا ہوں اپنی پروفیشن پہ. ٹھیک ہے، آپ کو بھی کرنا چاہیے کہ آپ سب سے قابل فخر لوگ ہیں. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از دیٹ یو آر دا موسٹ انفلوئنشل پیپل آف دا سوسائٹی. آپ کا سوسائٹی پہ سب سے زیادہ اثر و رسوخ ہے. کسی وزیر اعظم، کسی ایم پی اے، کسی ایم این اے سے زیادہ انفلوئنس ہے آپ کا لوگوں کے دماغوں کے اوپر. کیسے؟ اس کو بھی میں ثابت کروں گا. آپ نے آپ کی کلاس میں پڑھنے والے بچے کو اے فار بال پڑھا دیا ہے، آپ یقین مانے پوری سوسائٹی اس کو اے فار ایپل نہیں کر سکتی. ایسے ہی ہے کہ کر سکتے ہیں. آپ نے اگر کسی بچے کو یہ پڑھا دیا نا کہ سورج مغرب سے نکلتا ہے، اس کی ماں اس کو مشرق سے نہیں نکال سکتی، چاہے کچھ کر لے. میرے گھر میں میری بھتیجیاں ہیں 4. میں ان کی ایک گیم سے بڑا محظوظ ہوتا ہوں جو ہر گھر میں کھیلی جاتی ہے، ٹیچر ٹیچر کھیلی جاتی ہے نا. ہمارے کار پورچ کے اندر ہم نے وائٹ بورڈ لگا کے دیا ہوا، ان کو کرسیاں لا کے دی ہوئی، میز لا کے دی ہوئی. ان میں جو سب سے بڑی ہے نا وہ نارملی ٹیچر بنتی ہے، اور باقی اس کی اسٹوڈنٹس بنتی ہیں.
what I see is سب سے پہلے وہ اپنی والدہ کا کوئی دوپٹہ اس انداز میں اوڑھتی ہے جیسے اس کی ٹیچر اوڑھتی ہے. وہ بیگ اس شولڈر پہ لیتی ہے جس شولڈر پہ اس کی ٹیچر لیتی ہے. اس انداز میں لیتی ہے جس انداز میں ٹیچر لیتی ہے. وہ ڈانٹتی اس انداز میں ہے, وہ کلاس اس انداز میں سیٹل کرتی ہے. وہ پورے کا پورا وائٹ بورڈ ویسے ہی پریپیئر کرتی ہے. اسی سائڈ پہ ڈیٹ لکھتی ہے, اسی سائڈ پہ ڈے لکھتی ہے. اتنا انفلوئنس ہے ٹیچر کا بچے کے اوپر. یعنی یہ دماغ ہمارے کنٹرول میں ہے, یہ کہیں آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. یہ اللہ نے ہمیں پاور دی ہے. کسی ڈاکٹر کے پاس اتنی پاور ہے, کسی اور پروفیشن کے پاس اتنی پاور ہے. سب سے زیادہ پاورفل اللہ نے ہمیں بنایا ہے, ہمیں سب سے زیادہ قابل فخر بنایا ہے, ہمیں سب سے زیادہ ٹرسٹڈ بنایا ہے. جب اللہ نے یہ سب کچھ ہمیں دیا ہے تو ناؤ سٹارٹس آر ریسپانسبلٹیز. ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ 2 ذمہ داریاں ہیں ہماری. نمبر 1, بینگ این انڈیویجول ایک آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی طرف, اور بینگ این آرگنائزیشن ایک آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی طرف. ایسے ہی ہے. انڈیویجول رسپانسبلٹی کے لیے میرے پاس ایک ہی پیرامیٹر ہے. اس پہ بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے, لیکن میرے پاس صرف ایک ہی قانون ہے, ایک ہی پیرامیٹر ہے, ایک ہی فارمولا. ریسپیکٹڈ ٹیچرز, ہر انسان کی زندگی میں ایک استاد رول ماڈل ہوتا ہے, جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتی میری مس, یا میرے یہ استاد نہ ہوتے تو میں یہاں پہ نہ ہوتی. ایوری سنگل اسٹوڈنٹ ہیز ون آئیڈیل ٹیچر, ایٹ لیسٹ 2 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی, لیکن ایک تو ہر صورت ہوتا ہی ہے. اس کی کچھ باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں, کچھ انداز ہمیں اچھے لگتے ہیں, کوئی معاملات ہمیں اچھے لگتے ہیں. ہم اپنی زندگی کے جس مقام پہ بھی ہیں, ہم اس کی مرہون منت اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا میں یہاں نہ ہوتا یا نہ ہوتی. The first parameter as an individual is اپنے بچوں کے لیے وہ استاد بنے جس کو آپ نے آئیڈیالائز کیا. اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا آپ کے لیے آئیڈیل تھا, اس کا بولنا اس کا بات کرنا آپ کے لیے آئیڈیل تھا, یا اس کی پرسنالٹی کا جو بھی وصف اور ٹریٹ آپ کو پسند آیا. کائنڈلی اپنے بچوں کو وہ استاد دیں. جب آپ اپنے بچوں کو وہ استاد دیں گے پھر کچھ پیچھے رہ نہیں جائے گا. نمبر 2, ایز این انسٹیٹیوشن ہم نے اس ٹرسٹ کو پے بیک کرنا ہے. یاد رکھیے, ادارے اس افراد سے بنتے ہیں. ادارے پینٹ ڈیکوریشن سے نہیں بنتے, ادارے پیسوں سے نہیں بنتے, ادارے افراد سے بنتے ہیں. آپ وہ افراد ہیں, ہم وہ افراد ہیں جنہوں نے یہ ادارہ بنایا ہے. دوسری پیرامیٹر جو میں آپ کو دینے لگا ہوں ایز این آرگنائزیشن, وہ یہ ہے کہ کائنڈلی اس ادارے کو آپ نے اس لیول پہ لے کے آنا ہے. اس لیول پہ لے کے آنا ہے کہ جب آپ اتنا کانفیڈنس رکھ سکیں اپنے آپ پہ کہ پورے خانوال میں, پورے ملتان میں, پورے پنجاب اور پورے پاکستان میں دیر از نو انسٹیٹیوشن جو میرے بچے کے قابل ہے, لیکن اخلاص کوہی والا میرے بچے کے قابل ہے. جب آپ اس لیول پہ اس انسٹیٹیوشن کو لے کے آئیں گے, جب آپ یہ کانفیڈنس کر سکیں گے کہ میری بیٹی, میرا بیٹا, میرا بھتیجا, میری بھتیجی, بھانجی اخلاص کوہی والا میں پڑھنی چاہیے, تو آپ نے ڈفرنس میک کیا, تو آپ نے حق ادا کیا ہے. ورنہ گیپ ہے. اس گیپ کو فلفل کرنا اس انسٹیٹیوشن کی آپ کے ذریعے ذمہ واری ہے. یاد رکھیں, ہم اپنے بچوں کے لیے سب سٹینڈرڈ نہیں برداشت کرتے. ایسے ہی ہے نا, نہ کھانے میں, نہ پینے میں, نہ پہننے میں, نہ رہنے میں. تو ادارے میں ہم کیسے سب سٹینڈرڈ برداشت کر سکتے ہیں؟ تو سب سٹینڈرڈ ہم برداشت نہیں کر سکتے. آپ نے اس ادارے کو وہ چیز پرووائڈ کرنی ہے جس پر آپ اتنا کانفیڈنس کر سکیں کہ یار یہ میری جو چھوٹی بھتیجی ہے نا, اس کے لیے صرف اخلاص کو ہی والا ہی بہتر ہے میری بیٹی کے لیے. تو سر میں نے 2 سٹینڈرڈ آپ کے سامنے رکھ دیے. اخلاص انٹرنیشنل کیا کر رہا ہے, یہ ساری ڈیبیٹ میں نے آج صبح کی ہے. یہ میری گفتگو کا تیسرا حصہ تھا جسے آپ پہلے سن چکے ہیں, اس لیے میں اس کو نہیں دہراؤں گا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے ایسے ہی رات کو سوئے خواب آیا کہ اسکول بنا لو بڑا بزنس ہے, ایسے نہیں کیا ہم نے. اس کے پیچھے ایک دہائی کی ریسرچ ہے.
ہم نے پورے ایجوکیشن سسٹم کو پڑھا ہے، اور پڑھنے کے بعد ہم نے اس سسٹم کو جو برائیاں تھیں ان کو حل کرنا شروع کیا ہے۔ یہ 2 باتیں میں نے یہاں کی تھیں، یہاں 26 باتیں اور کرنے کی ہیں، کیونکہ دیر آر سیورل ایشوز جو ہم نے اس میں سے سارٹ آؤٹ کیے ہیں۔ کچھ لوگ آپ ہمارے ساتھ ابھی چلے ہیں تو you'll find out کہ ہم کیسے ڈفرنس میک کرتے ہیں۔ آپ کی تربیت، آرٹ کو شارپن کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آنریبل ٹیچرز، یاد رکھیے ایک نصیحت میری، کہ بینگ استاد ہمیں ورسٹائل ہونا بڑا ضروری ہے، ہمیں اپ ڈیٹڈ ہونا بڑا ضروری ہے۔ کیوں؟ دیر از اونلی ون تھنگ کانسٹنٹ ان دا ورلڈ، ایک چیز کانسٹنٹ ہے پوری دنیا میں، اینڈ دیٹ از چینج۔ چینج از دا اونلی کانسٹنٹ۔ آپ صبح رات کو سوتے ہیں تو صبح اٹھتے ہیں نیا ماڈل آ چکا ہوتا ہے کسی نہ کسی چیز کا۔ دیکھ نہیں رہے آپ لوگ 36,000 موبائل کی کمپنی اور ہر دن ماڈل آتا ہے۔ دس از دا چینج، اس کو آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ ان یور ٹیچنگ یو ہیو ٹو اڈاپٹ دا چینج۔ آپ کو ماڈرن چیزیں سیکھنی پڑیں گی، آپ کو ورسٹائل ہونا پڑے گا۔ یو سی گورنمنٹ نے شفٹ کیا اردو سے انگریزی میڈیم پہ، آدھے ٹیچر ہمارے ریڈنڈنٹ ہو گئے تھے۔ ایسا ہی ہے نا، پڑھانا ہی نہیں آ رہا ٹیچرز کو۔ آپ کے سامنے، میرے سامنے صورتحال ہے۔ اب پھر اردو میڈیم پہ واپس جا رہے ہیں۔ جو میں نے اگزامپل دی وہ 500 بچوں والی، جن میں سے ایک بھی 40% نہیں لے سکا، وہ کیا تھا؟ دیٹ وی آر آن دا ٹریڈیشنل میتھڈس آف دا ٹیچنگ، وی ہیو ٹو کم اپ ود دا ماڈرن تھنگس۔ یہ جو آپ کا اور میرا بچہ ہے نا، یہ بڑے فوٹوجینک بچے ہیں، یہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں ہمارے موبائلوں کو، ہماری چیزوں کو، ہمارے گیجٹس کو، ہمارے ٹولز کو، یہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں میرے پاس۔ میرا 2.25 سال کا بچہ ہے، ہی نوز ویری ویل کہ یوٹیوب کہاں سے چلنی ہے، اس کو پتا ہے کہ ویڈیو کال بابا کو کہاں سے کرنی ہے، دن میں 4-5 دفعہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہی نوز دا موبائل ان آل، اس کو پتا ہے کہ گیلری کہاں ہے، میرے چھوٹے بھائی کی تصویریں کہاں پڑی ہیں، ایوری تھنگ ہی از ایکسپرٹ ان۔ 2.25 سال کا، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا بچہ ایکسپرٹ ہے، پوری جنریشن کے یہ والے بچے ایکسپرٹ ہیں، ان کو سب کچھ پتا ہے۔ سو اگر ہم ان کو 20 سال پیچھے کی میتھڈالوجی پہ رکھیں گے نا تو نہیں چلے گا معاملہ۔ یہ فیصلہ انہوں نے کیوں کیا ہے؟ یہ تو 98 سے اسکول چلا رہے ہیں۔ He has realized that he has to cope up with the coming change۔ اس کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اخلاص انٹرنیشنل اسکول آپ لوگوں کو نکھرنے کا پورا موقع دے گا۔ وہ جو ہمارا تربیہ پروگرام بچوں کے لیے نا، وہ ٹیچرز کے لیے بھی تربیہ پروگرام ہے پورے کا پورا۔ ڈائری آپ کو بھی لگنی ہے جس میں آپ نے کیا کیا ایکٹیویٹیز کرنی ہے، جو بچوں سے ہم نے کروانی، ٹیچر سے بھی کروانی۔ ظاہر ہے کہ آپ کے ذریعے ہم نے بچوں کو ٹرین کرنا ہے۔ اور یقین جانیے، ایک دفعہ دوبارہ اپنے آپ پہ فخر محسوس کیجئے کہ آپ ایک ایسی اسٹیمڈ آرگنائزیشن کا حصہ بنے جو پرپرفل ایجوکیشن پرووائڈ کر رہا ہے، با مقصد تعلیم۔ آپ کے ہاتھ سے نکلنے والے یہ جب بچے سوسائٹی کا ایک پازیٹیو رخ لے کر آئیں گے، آپ کو فخر محسوس ہوگا۔ آپ کے بچے جب ایک پازیٹیو پروفیشنل بنیں گے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ بینگ اے مسلم، ہمارا تو ایمان ہے نا کہ ہمارے بچے اگر ٹرین ہوتے ہیں تو ان کا ایک ایک اچھا عمل ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ سو یہ بچے آپ کے لیے فائدہ مند بنیں گے۔ ان بچوں کو ویسے ہی آپ نے لے کے چلنا ہے۔ سائنسز کی ایکٹیویٹیز ہیں، لینگویج ہے، ان سب چیزوں سے خود بھی آپ نے سیکھنا ہے۔ آپ کو آج تو میں ویسے چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب اگلی دفعہ میں آؤں گا تو آپ واقعی مجھے یہ کہیں گے کہ عثمان صاحب، ہم نے وی آر دا پراؤڈ پیپل، ہم فخر محسوس کرتے ہیں اپنے آپ پہ کہ ہم اس آرگنائزیشن کا حصہ ہیں جس نے ہمیں بھی نکھرنے کا موقع دیا اور ہمارے ذریعے بچوں کو نکھرنے کا موقع دیا۔ آنریبل ٹیچرز، یاد رکھیے، اگر اس سوسائٹی میں آج چینج نہ آئی تو پھر سوسائٹی کہنے کا حق بھی ہم سے چھین لیا جائے گا۔ ہم لوگوں کی بھیڑ اور ہجوم رہ جائیں گے۔ اللہ نے یہ اپرچونٹی مجھے اور آپ کو دی ہے کہ ہم کوئی ڈفرنس میک کریں۔ کتنے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ میں لگے ہوئے ہیں، کوئی مقصد ہی نہیں ہے زندگی کا۔ اللہ نے آپ کو زندگی کا مقصد بھی دیا ہے اور زندگیاں بنانے کا مقصد بھی دیا ہے۔ تو کائنڈلی اپنے آپ پہ فخر محسوس کرنا شروع کریں، اپنے ٹرسٹ کو لوگوں کو واپس کریں، ٹھیک ہے، اس ادارے کی تعمیر و ترقی میں رول پلے کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔